माँ का भी फर्ज बनता है तो वो बताए बच्चे गुड टच कौन सी है, बैड टच कौन सी है। बाजार में जाएं और देखें कि खुदावंद हमें कहाँ नजर आता है। यंग शोल्डर्स पे एक बड़ा सा सर है, तो लेट हर मेक द डिसीजन। मैं अपने आप को कहती हूँ आई एम द रिफ्लेक्शन ऑफ क्राइस्ट। आज का जब मैं बच्चा देखती हूँ वो मोबाइल का बच्चा बन गया। ये मैं बहुत महसूस करती हूँ कि माँ बाप अभी उस्तादों की इज्जत जो है वो बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। चर्च और फैमिलीज में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। कम्युनिटी ने मुझे बहुत ट्रस्ट दिया है, तो एक खातून को अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं सांझा पाकिस्तान। सांझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक विजन और एक जद्दोजहद का। नाजरीन, सांझा पाकिस्तान के सीज़न 4 में आपको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि सांझा पाकिस्तान में हम ऐसी शख्सियात से आपको मुतारिफ़ करवाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने मकासद को ना सिर्फ हासिल किया बल्कि खूबसूरत तरीके से अपनी कम्युनिटी को सर्व भी किया। आज इसी तरह की एक बहुत ही खूबसूरत, हम्बल और पोलाइट शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ। यकीनन आपको भी मेरी तरह उनसे बात करते हुए एक खूबसूरत एहसास आपको मिलेगा और आप एक बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं सिस्टर जेनवीव से। जी सिस्टर, आपको सांझा पाकिस्तान के प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर जेनवीव, यकीनन आपका बहुत ही कीमती वक्त था जब मैंने आपसे बात की। स्कूल डेज़ हैं और आज भी आप आफ्टर स्कूल जो है आप आई हैं हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मैं चाहती हूँ कि हमें और हमारे नाज़रीन को आप अपनी बिल्कुल अर्ली लाइफ के बारे में बताएं, अपनी जो ज़िंदगी का बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट होता है, जब से आपको याद है। अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सांझा पाकिस्तान, आपने मुझे इनवाइट किया इसमें और आपने मुझे ट्रस्ट दिया ताकि मैं अपनी बात, अपनी ज़िंदगी की कहानी आप तक और आपके चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचा सकूं। जी, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और हम 4 बहनें और 2 भाई थे जी, ठीक है, जिनमें से 2 खुदा को प्यारे हो गए, अभी हम 4 हैं। तो हम लाहौर इंटर सिटी से हैं, इंटीरियर सिटी से। तो जो मुझे याद पड़ता है कि मेरे ख़ानदान में एजुकेशन पे बहुत ज़ोर दिया गया है, सब पढ़े लिखे हैं। तो मेरी जो इनिशियल या इब्तदाई जो तालीम है वो सेंट फ्रांसिस स्कूल से हुई, जो कि अनारकली बाज़ार में है जी। और आज जब मैं उस स्कूल को देखती हूँ और मैं सब सिस्टर्स को, लोगों को बताती हूँ ये मेरा स्कूल है, लेकिन जब मैं बताती हूँ मुझे दुख होता है कि वो खंडरात बन गई हैं, क्योंकि वो तो तालीम का गहवारा था, अब तो मुर्दा और कब्रिस्तानों का एहसास दिला रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको अपना दुख बता दिया एजुकेशन के हवाले से। फिर उसके बाद क्योंकि को एजुकेशन थी तो मैं सेंट जोसेफ में आ गई। सेंट जोसेफ स्कूल है हमारा, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी का। मैंने वहाँ से मैट्रिक की। मैट्रिक तक मेरा कोई इरादा नहीं था सिस्टर बनने का। ठीक है, तो मेरी एक बड़ी बहन है सिस्टर मेरी जॉन, वो भी नाना है और इसी कॉन्वेंट में है। ठीक है। तो एक दफ़ा हम लोग मरी गए, फादर कैरोबीम थे, वो हमारी रहनुमाई कर रहे थे। तो उन्होंने एक एक्सरसाइज थी कि हम ना बाज़ार में जाएं और देखें कि खुदावंद हमें कहाँ नज़र आता है। तो हमने देखा कि एक जगह पे 2 फ़कीर बैठे हुए, तो औरत रो रही थी। हमने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपको और क्यों आप रो रही हैं, करी आओ और देखो। तो हम उसके साथ गए तो बस ऐसी एक कपड़ा था जैसे वो कपड़बाज का होता है, ठीक है, झुग्गी जैसी थी। तो उसमें अंदर एक बीमार बच्चा, और वो औरत कह रही थी कि मैं सड़क पे निकली हूँ इसके लिए। फिर एकदम मेरे ज़हन में आया कि ये तो एक बच्चा मैंने देखा, पता नहीं कितने बच्चे हैं जो सड़कों पे रोज़ाना देखते हैं, मैं इनके लिए ज़रूर कुछ करूँगी। और इसके पीछे जो इंस्पिरेशन थी जो अभी भी मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं क्लास 1 में थी और हमारे प्रिंसिपल थे फादर फर्नांडिस, उनकी थी जुबली। तो मुझे ना प्ले में रखा गया। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे पापा ने मुझे उठा के पहली क्लास की बच्ची को स्टेज पे रखा था, चढ़ाया ना।
تو جو پوائنٹ تھی علامہ اقبال کی وہ لپے آتی ہے دعا، اس میں ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، جی درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کرنا، جی بس وہ میرے ابھی بھی اسٹرانگ ہے۔ تو جب یہ میں نے سنا اور مجھے خداوند کے الفاظ بھی یاد آئے کہ آؤ اور دیکھو، میں نے ادھر خداوند کو دیکھا جی اور میں نے کہا میں سسٹر بنوں گی۔ جب میں نے اپنی پرنسپل سسٹر پلاسڈ کو بتایا تو انہوں نے نا مذاق سمجھا، انہوں نے کہا بیکاز ان اسکول آئی واز ویری نوٹی اسٹوڈنٹ جی بٹ آئی واز گڈ اسٹوڈنٹ آلسو، وہ ہو جاتا تھا برابری، موسٹلی ہوتا ہے معافی جو ہو گڈ جاتی۔ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ نوٹی بھی ہاں ہوتے جی، ہیں۔ جی تو سسٹر پلاسڈ نے کہا پروین ایک دفعہ پھر آپ مذاق کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اس دفعہ میں بہت سیریس ہوں۔ تو سب مان گئے، بس میری ماما ذرا کہہ رہی تھی کہ یہ زندگی اپنی بڑی بہن کو دیکھ لو، کیونکہ وہ فرق ہے آپ فرق ہے، تو پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ میں نے کہا ماما میں نے ارادہ کیا ہے۔ جی تو میرے پاپا نے کہا کہ ینگ شولڈرز پہ ایک بڑا سا سر ہے، تو لیٹ ہر میک دا ڈیسیشن۔ دیز آر دا ورڈس آف مائی پیرنٹس جو کہ مجھے یہاں تک آج لے کر آئے ہیں، جہاں میں اپنی ووکیشن میں محسوس کر رہی ہوں کہ خداوند کی واقعی بلائی گئی اور چنیدہ بندی ہوں۔ بندی جی آگے جب میں نے جوائن کیا، شروع میں مجھے بڑا مشکل لگا، ٹھیک ہے وہ ایک گھر کی جو آزادی وہ ادھر نہیں تھی، اپنی مرضی سے اٹھنا، اپنی مرضی سے کھانا، یہ لیکن ادھر سب کچھ وقت کے مطابق ٹائم ٹیبل تھا، ایک ڈسپلن تھا جو کہ گھر میں بھی تھا، ماں نے بھی آفیسر کی طرح ہی ہمیں گھر میں رکھا ہوا تھا، تو اس طرح ایزی تو ہو گیا، لیکن کچھ اداسی کچھ یہ، لیکن پھر میں نے کہا آپ کا مقصد، پھر میں نے کہا مقصد لے کے آگے جانا۔ جب میری تربیت ہو رہی تھی تو میرے ساتھی جو تھے نا، ہم لوگ کوئی 4 تھے، کوئی 5 گروپس ہوتے ہیں ڈفرینٹ اسٹیجز کے، تو میں اکیلی تھی، تو مجھے سری لنکا بھیجا گیا۔ میں نے اپنی فارمیشن کا آغاز سری لنکا میں کیا، اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ کہ مطلب میں ادھر گئی، ادھر کی روحانیت نے میرے اندر ایک ایسا انسان جگایا جو کہ واقعی مسیح کا روپ بنا۔ میں اپنے آپ کو کہتی ہوں اندر ریفلیکشن آف کرائسٹ، ٹھیک ہے۔ ان کی روحانیت بہت ڈیپ ہماری بھی ہے، لیکن ہر ملک ہر کلچر کی ایک اپنی ہوتی ہے، تو اس فارمیشن نے، تربیت نے مجھے بہت مضبوط کیا۔ اور پھر جب میں واپس آئی میں نے اپنے ابتدائی وعدے کیے، بڑے فخر سے، بڑی جرت سے، بڑی خوشیاں ہوئی، خاندان نے، سسٹروں نے منائی۔ پھر اس کے بعد مجھے بھیجا گیا خدمت کے لیے فرق جگہوں پر۔ ایک بہت میری زندگی میں واقعہ آیا قصور میں، ابھی میں سسٹر بن کے 1 مہینہ ہوا تھا کہ میں قصور کمیونٹی میں گئی، تو ہمارے گھر ڈاکہ پڑ گیا، میں بالکل ڈگمگا گئی، میں نے کہا نہیں میں نہیں رہوں گی، سسٹروں کو تو چور پڑتے ہیں۔ پھر جب مجھے لاہور لے آئے، جب میں ادھر آئی تو میرے پاپا نے کہا یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کی زندگی میں پہلا واقعہ آپ نے اپنی خدمت کا کام شروع کیا ہے۔ تو مجھے یوں لگا جیسے خداوند مجھے کہہ رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بھی آزمائشیں آئیں گی۔ تو پھر میں اپنا ارادہ بدل، میں نے کہا نہیں میں رہوں گی، مقابلہ کروں گی۔ تو اس طرح پھر آگے بڑھتے گئے، پھر میں نے اپنی جو میرے فائنل واؤز تھے میں نے وہ کیے۔ تو جس دن میں نے فائنل واؤز کیے میں نے کہا اب میں خداوند کی ہو گئی، کیونکہ اس دن مجھے یہ رنگ ملا تھا جو ابھی بھی اس بات کی نشانی ہے کہ میں خداوند کی چنیدہ مکمل طور پہ ہو گئی ہوں۔ تو یہ میری یہاں تک کہانی ہے۔ جی سسٹر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بہت ڈیٹیل سے شروع سے اپنی ارلی ایجوکیشن سے لے کے پھر کس طریقے سے آپ نے خود کو محسوس کیا اور دیکھا آپ نے کہ آپ کہاں پر ہیں اور کہاں پر خدا آپ کو چاہتا ہے۔ تو سسٹر جیسے کہ میں باقی باتیں بعد میں کروں گی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جب آپ اپنے اسکول کو دیکھتی ہیں اور بڑا آپ کو دکھ ہوتا ہے، تو اس وقت کی ایجوکیشن کو، اور کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ زیادہ تر ایجوکیشن سے ہی ہے، ایجوکیشن فیلڈ سے ہی ہے، تو کہاں دیکھتی ہیں آپ اس وقت کے اسکولس کو جب آپ پڑھ رہی تھیں اور اب کے اسکولس کو؟ مطلب پڑھائی کے لحاظ سے بھی، مینجمنٹ کے حساب سے بھی، ہر طرح سے کس طرح آپ اس وقت کے اور اب کے اپنے کرسچن اسکولس کو دیکھتی ہیں؟ یہ بڑا آسان آپ نے سوال کر دیا میرے لیے۔ وہ وقت کی سادگی
اور بچوں کی معصومیت جی میں نہیں بھول سکتی کیونکہ وہ میرے اندر ابھی بھی ہے. جی لیکن آج کا جب میں بچہ دیکھتی ہوں وہ موبائل کا بچہ بن گیا ہے, کتابی بچہ کم ہو گیا ہے اور موبائل کا زیادہ ہو گیا ہے. وہ وقت تھا جب ماں باپ استادوں کی بہت عزت کرتے تھے, بالکل. احترام کرتے تھے. اگر بچے جا کے بتاتے تھے نا آج مجھے مار پیٹی ہے تو ماں کہتی تھی بہت اچھا ہوا, کچھ کیا ہوگا. بالکل. آج کہتے ہیں کہ آپ کو مار کیوں پیٹی ہے, وہ ریزن نہیں پوچھتے جی. کیوں. حالانکہ مار تو ختم ہو گئی نا, لیکن جھڑکی بھی دیں تو وہ ہو جاتا ہے. اور وہ تھا ماں باپ عزت کرتے تھے, سڑک پہ ملے ہیں تو استادوں کو سلام, کہتے ہیں آپ کی بدولت ہمارا معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے. جی اینڈ دیٹس ویری ٹرو. ایجوکیشن جو ہے وہ ایسی تحریک ہے جو گھر گھر جاگی, لیکن ابھی گھر گھر سے بھی باہر جاگی ہے, لیکن مشین کی بن گئی ہے. اس مشینری کتابوں کا دھیان کم ہو گیا, موبائل نے زیادہ خاندانی زندگی بھی لے لی اور اسکول بھی لے لیا. جی یہ میں بہت محسوس کرتی ہوں کہ ماں باپ ابھی استادوں کی عزت جو ہے وہ بہت کم کرتے ہیں, بالکل بہت ایسا کم ہی ہے. کرتے جی ہیں. جتنی استانیاں اور جو کچھ بھی ہے ہم محنت کرتے ہیں, ہم بچوں کو لے کے آتے ہیں, انہیں کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں, انہیں ویلیو ایجوکیشن دیتے ہیں, تو مطلب کم ہو جاتا ہے کیونکہ گھروں میں وہ چیزیں نہیں مل رہی. جی مثال کے طور پہ پہلا ماں باپ جو تھا نا وہ بچوں کے سامنے لڑتے نہیں تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے گھر میں اگر لڑائی بھی ہوتی تھی نا تو ہم ماما پاپا کی خسر پھسر سنتے تھے, جی لیکن ہمارے سامنے, اس لیے وہ لڑائیاں ہم میں نہیں آئیں. آج کا ماں باپ جو ہے بچوں کے سامنے شروع ہو جاتا ہے, شاید زیادہ پڑھ گئی ہیں یا شاید ماں ورکنگ وومن ہو کر بچوں کو بلا رہی ہے, وقت نہیں دے رہی. اس طرح بچوں میں وہ گیپ پایا ہوا ہے. وہ تعلیم تو جاری ہے لیکن جو فارمیشن ہے, تربیت ہے, اس کی بہت کمی ہے. جی اور وہ گیپ ہر جگہ نظر آتا ہے, ہر فیلڈ میں نظر آتا بہت ہے. نظر آتا ہے, بہت. جی اینڈ سسٹر اٹ از بہت ویری ہی پینفل. جی بالکل ناظرین, جیسا کہ آپ سسٹر جنویو کی بات سن رہے ہیں, اور یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑا گیپ ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ یہ والا گیپ کیوں آ رہا ہے. اکثر میں بات کرتی ہوں کہ اگر ہم اپنے چرچ کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جب ہم اگر اپنے وقت کی بات کرتے ہیں تو چرچ ایک ہماری فیملی کا, خاندان کا ایک سینٹر تھا. ہمیشہ چرچ کو سینٹر سمجھا جاتا تھا. سسٹر ایسا ہی ہے, جب ہم پہلے جب اگر میں اپنے بچپن کی بات کرتی ہوں تو فیملیز میں ایک چرچ کا رول تھا. اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ چرچ لے کے جائی جاتی تھی, فادر کے ساتھ یا کیٹیکسٹ کے ساتھ بات کی جاتی تھی. لیکن اب میرا خیال ہے کہ چرچ اور فیملیز میں بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ گیپ آ گیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ لوگ شاید وہ ٹرسٹ نہیں اس طریقے سے کرتے, اپنے پرابلمس نہیں بتانا چاہتے, اور چرچ کو کہیں نہ کہیں وہ ختم کر چکے ہیں ہم اپنی فیملیز میں سے. تو سسٹر میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ نن بنی تو کس طرح سے آپ نے ایجوکیشن کے فیلڈ کو, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ننس ڈفرینٹ جو ہے ایریاز میں کام کرتی ہیں, کوئی میڈیکل کو چنتا ہے, کوئی دوسرے جو کمیونٹی کے کام ہیں ان کو چنتا ہے, تو آپ نے ایجوکیشن کو ہی کیوں چنا؟ اچھا, سب سے پہلے تو میری فیملی میری انسپریشن ہے, کیونکہ میری فیملی میں زیادہ ٹیچرس ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات ہے میں نے خود اسٹرانگلی محسوس کیا کہ اگر میں اپنی کمیونٹی کو اپلفٹ کرنا چاہتی ہوں, اپنی کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسفارم کرنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, اگر ادھر تبدیلی لانا چاہتی ہوں تو اٹس اونلی ایجوکیشن, تھرو ایجوکیشن. میں جو مطلب طب میں جاتے ہیں یا میڈیکل میں جاتے ہیں, میں ان کے بہت حق میں ہوں, وہ بھی دوسرا مسیحا ہے, مسیحائی کرتے ہیں, لیکن تعلیم کے ذریعے مسیحائی زیادہ ہے کیونکہ وہ فرام ہیڈ ٹو ٹو کی جاتی ہے. تربیت بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے, اور خاص کر اس دور میں. اس طرح میں نے جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ میں نے ٹیچر بننا ہے, میں ٹیچنگ کی طرف جاؤں گی. تو پھر ٹیچنگ کے مطابق انہوں نے مجھے کنیٹ کالج میں بھیجا. میں کنیٹ کالج میں رہی. پھر اس کے بعد کچھ ایسے کورسز تھے جو کہ میں نے پرائیویٹ کیے, کچھ کورسز میں آئی وینٹ ابراڈ. تو اس طرح میری ویژن جو ہے نا وہ زیادہ براڈن ہوئی, اور میرا جو پیشن فار ایجوکیشن ہے نا اسے بہت تقویت ملی. اور جو کچھ مجھے خداوند نے بلیسنگ دی ان کورسز کے ذریعے یا میری پڑھائی کے ذریعے, یہ سب کچھ میرے لیے یہ بنا کہ جو خدا نے مجھے دیا وہ میرا نہیں, میں نے دوسروں کو دینا ہے, خاص کر اپنے یوتھ کو.
تو یوتھ جو ہے نا وہ بھی میرا پیشن بن گیا ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی میں نے ابھی تک میرا یہ ہے کہ جب خواتین کی بھی بات ہوتی ہے, شاید آپ مجھے بعد میں بھی پوچھیں کیونکہ آئی ایم ورکنگ ود ویمن آلسو, تو یوتھ کا جو ہے وہ چاہے میل ہے فیمیل ہے, جی ٹھیک ہے, انہیں براڈ ویژن دینا اور انہیں اس ویژن کی قدر اور اس تک پہنچنا میرا پیشن ہے, ٹھیک ہے. اور پھر میں ابھی بھی اپنے اس اساتذہ کو کہتی ہوں کہ صرف آپ بکش نہ بنیں, جی ہمیں بچوں کو ایکسٹرا نالج دینی ہے, جنرل نالج دینی ہے, جو کہ انہیں زیادہ سے زیادہ مطلب بیدار کرے, باشعور کرے, باخبر کرے. میرا آج کا اگر نوجوان جو ہے اس بات کو نہیں سمجھتا تو پھر تو میرا نوجوان زندہ تو نہیں ہے نا. اگر وہ خود زندہ نہیں ہے تو زندگی کیا دے گا, جی اور معاشرے کو جو کہ کہیں نہ کہیں مر چکا ہے اسے کیسے زندگی دیں گے. تو یہ میرا پیشن ہے. میں جب بھی یوتھ کے ساتھ بات کرتی ہوں میں انہیں چیلنج کرتی ہوں. جی یہ میرا پیشن سسٹر, ہے. میں پوچھنا چاہوں گی ابھی جیسے آپ نے یوتھ کی بات کی اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیشن نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی حاصل بھی نہیں کر سکتے یقیناً, اور کچھ بن بھی نہیں سکتے. تو جب آپ یوتھ کے ساتھ, آج کی یوتھ کے ساتھ جب سیشن کرواتی ہیں, جو کہ آج کی یوتھ جس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, جس کے پاس انفارمیشن ہے, ٹیکنیکل انفارمیشن بھی کہہ لیں, ہر طرح سے وہ سوشل میڈیا سے بھی اویئر ہے اور آئی ٹی اسکلز بھی ان کے پاس ہیں, جب آپ ڈفرینٹ قسم کے سیشنز ان کو کرواتی ہیں, اویئرنیس سیشنز بھی ہوتے ہوں گے اور بھی ڈفرینٹ طرح کے, تو کیا آج کی یوتھ کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہے, کچھ حاصل جو کچھ ان کو آپ پرووائڈ کر رہی ہیں وہ آپ سے لینا چاہتے ہیں, ولنگلی وہ لینا چاہتے ہیں, یا لگتا ہے کہ فورسفلی آپ ان کو جو ہے سب کچھ سکھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ہمیشہ ایسے کرتی ہوں, جب بھی یوتھ سے بات کرتی ہوں نا, آئی فیل مائی سیلف that جی I am also like them, right? I don't say I have become senior. I come down to their level. اور پھر میں یسوع کی جو انسپریشنل کوٹیشن ہے نا, وہ لوک چیپٹر 4 میں وہ دہراتی ہوں کہ ایسے خداوند ہیکل میں آئے, ایک نوجوان ہیکل میں آیا اور اسے تو مار دیا گیا, اور اشعیاء نبی کا صحیفہ اس نے پڑھا. آج ہر ادھر بیٹھے ہوئے یوتھ نے یہی دیکھنا ہے کہ یسوع کا روپ بننا ہے. انہوں نے بھی یہی کہنا ہے کہ روح خدا مجھ پر ہے, اس نے مجھے چنا ہے تاکہ میں اندھوں کے لیے آنکھیں بنوں, بے زبانوں کی آواز بنوں, ٹھیک ہے, جو خداوند سے دور ہے انہیں واپس لاؤں, اور سب سے بڑھ کر خداوند کے سال اور خداوند کے وقت کا اعلان کروں, دوسرے مسیح کی میں خدمت کو آگے بڑھاؤں. جی وہ چاہے انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, جو بھی ہے, ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, پی ایچ ڈی ہے, میں انہیں اس لیول پہ لا کے پھر میں ان سے بات کرتی ہوں. اور پھر زیادہ جب میں بات کرتی ہوں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی, کتابیں ضرور پڑھتی ہوں, لیکن جو میں بات کرنے لگی ہوں وہ ہڈ بیتی اور جگ بیتی کروں گی. تجربات, بالکل میں تجربات پہ بات کرتی ہوں, میں ان کے اندر کے سروں کو چھیڑنے کی اور چھونے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ میرا یوتھ جاگے, تاکہ میرے نوجوان دوسرا مسیحا بن کر اپنے چرچ میں, اپنی سوسائٹی میں مطلب آگے بڑھے. اور جب میں ان سے بات کرتی ہوں, اور میں نے ہمیشہ کہتی ہوں یوتھ میرے لیے ہر مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اور میں جب مجھے یوتھ کے لیے بلایا جاتا ہے میں کہتی ہوں اگر بائبل کے بارے میں ہے تو مسیحی یوتھ میرے پاس آ جائے, میں بائبل کی کہانی بتاؤں گی, ٹھیک ہے, اپنی زبان اپنے تجربے سے. لیکن اگر ویسے یوتھ نے بات کرنی ہے یا میں نے ان سے بات کرنی ہے تو پلیز ادھر اگر مختلف مذاہب کے آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا. پھر انٹرفیتھ بھی ہوگا, اور پھر یہ جو ہم میں وہ ٹینشنیں آ چکی ہیں جو پہلے نہیں تھی. جب ہمارا آپ کا بھی وقت تھا تو سب کچھ مل کے کرتے تھے, وہ بڑا دن منایا, ایسٹر منایا, عیدیں منائی, شبراتیں منائی, اکٹھے کھیلے, اکٹھے آئے گئے, کوئی دوج تیج, کوئی پرہیز نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. یہ تو تعصب آ گیا نا, تاکہ آج کا یوتھ انہیں ہم پھر اسی جگہ پہ لے جائیں, اسی کلچر میں لے جائیں جہاں انسانیت کی قدر تھی, جہاں پیار, محبت, صلح, سلامتی, برداشت اور صبر تھا.
اور رشتوں کی گہرائی تھی. جی سسٹر، بہت ہی خوبصورت آپ نے انٹرفیتھ کو لے کے بات کی ہے. تو میں نے آپ کے 2-3 پروگرامز اس طرح کے انٹرفیتھ کے جو ہیں جی. وہ میں نے اٹینڈ کیے ہیں، جس میں آپ بہت اچھی بات کرتی ہیں، بہت اچھی. ایک 2 دفعہ پوئٹری بھی آپ نے پنجابی میں جی. سنائی، یقیناً وہ بھی بہت اچھی تھی. میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اگر ہم انٹرفیتھ پہ بات کرتے ہیں، کرسچینٹی سے ہٹ کے انٹرفیتھ پہ بات کرتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یوتھ گروپس کے ساتھ بات کرتی ہیں جی. انٹرفیتھ پہ بھی. تو آج کا جو نوجوان ہے مختلف مذاہب سے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا وہ انٹرفیتھ پر بات کرنا چاہتے ہیں، انٹرفیتھ کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں؟ جی. جی. ان میں بہت زیادہ پیاس لگی ہے، ان میں بہت زیادہ تڑپ ہے، بہت زیادہ شدت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم ایک ہی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ایک ہی جی خداوند ہے. پھر یہ جدائیاں کیوں نہیں ہمارے بزرگوں والی دوبارہ وہ محبت آ سکتی ہے؟ یہ ان میں ہے پیشن. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اٹ ڈپینڈس آن فیملی بیک گراؤنڈ. ایگزیکٹلی. کہ فیملی بیک گراؤنڈ پہ بہت ہے کہ اگر میرے گھر میں مجھے یہ ویلیو دی جاتی ہیں جو کہ ہیومن رائٹس پہ ہیں، جو کہ انسانیت پہ ہیں، تو آئی ایم شیور وہ بچہ جب اسکول بھی آتا ہے نا جی تو وہ میل ملاپ کرتا ہے، مل کے بیٹھتے ہیں. میں ابھی اپنے اسکول میں بھی دیکھتی ہوں، وہ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جی یا بینچوں پہ، تو سارے مل کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے پیار سے کھاتے ہوتے ہیں. پھر تھوڑے تھوڑے جب بڑھتے ہیں تو پھر ایسے آ جاتا ہے. تو اٹ ڈپینڈس آن دا بیک گراؤنڈ. تو میں ادھر یہ بھی کہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے مطلب ہم بتائیں کہ وی آر آل ون، اور انسانیت کا مذہب سب سے بڑا مذہب ہے جی جو کہ ہمیں اکٹھا کرتا ہے. اور آج دنیا کو اکٹھ ہونے کی یونٹی، پیس، ہارمنی، صبر، ٹالرنس کی بہت ضرورت ہے. تو جی یہ بالکل. اچھا ہے. جی ناظرین، جیسا کہ سسٹر جنویب بتا رہی ہیں کہ ہر چیز میں جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. میں سسٹرز کی ہی بات کو سیکنڈ کروں گی. ایک پروگرام میں تھی، وہاں موجود، اور فورم تھا نوجوان بچوں کا، مسلم بچوں کا ایک سیگمنٹ تھا. دین جو تھا وہ جتنی بھی ہماری مینورٹیز ہیں ان بچوں کا. تو جو ہمارے مسلم بچے تھے انہوں نے یہی بات کی کہ جب ہم فیملی سے ہی، بچپن سے ہی یہ سیکھنا شروع کریں گے، جب ماں کی گود سے ہی ہمیں یہ بات بتائی جائے گی کہ ان کے برتن الگ کر دو، ہمارے برتن الگ کر دو، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ان کے ساتھ، تو پھر وہ جو بات آپ ماں کی گود سے ہی سیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر عمر بھر آپ کے ساتھ چلتی ہے. تو یقیناً یہ چیز ہمیں بچپن سے ہی بچوں کو سکھانا ہے کہ سب سے پہلے انسانیت ہے، پھر اس کے بعد مذاہب آتے ہیں. تو یقیناً پھر معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو سسٹر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اپنے سانچھا پاکستان کے پروگرام کے توسط سے کہ آپ کس طرح اپنے نوجوان بچیوں کو دیکھتی ہیں آج کہ ایجوکیشن ان کے لیے کس طرح ضروری ہے، کس طرح انہوں نے جو بھی زندگی میں اگر چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، تو ان کو فیس کرتے ہوئے بھی اپنے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنا ہے، اور ماں کا رول کہاں پر آپ دیکھتی ہیں ان کی زندگی میں، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں؟ جی. میں ماں سے بات کروں گی جی کیونکہ اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسکول سے تبدیلی آنی چاہیے، میں مانتی ہوں، ٹھیک ہے، جی لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تبدیلی تو فیملی سے شروع ہونی چاہیے. جی جیسے آپ نے کہا ماں کی گود، میں کہتی ہوں ماں کی کوکھ. ہاں جی میں اور بھی جی پیچھے جانا چاہتی ہوں کیونکہ جو ماں سوچتی ہے وہ بچہ وہاں ریسیو کرتا ہے، پھر پرسیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، جی اور پھر وہ سیکھتا ہے، اور پھر جب ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ماحول کو اپناتا ہے. یہ وہ خوبصورت. اگر ادھر ہی ہم جیسے ابھی میں بات کر رہی تھی تو جینڈر ایکوالٹی میں ماں کا بہت بڑا رول ہے، باپ کا بھی ہے، لیکن جو ماں ہے نا استاد، اس وقت کی اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کہ اس مٹی کو کیسے گوندھ کے کیسے اسے شیپ دے دینی ہے جس میں پیار بھرا ہو، جس میں قبولیت ہو، عزت احترام ہو دوسروں کا نا. وہ چولہے اور چنگیڑ سے چلتی ہے، ٹھیک ہے. اور جب میں پنجابی میں بات کرتی ہوں نا پیرنٹس کے ساتھ تو میں کہتی ہوں بیڑے تے حویلیاں تو شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ادھر ہی شروع ہو جاتا ہے. جہاں مساوات ماں لے آتی ہے نا تو پھر وہ مساوات بچے کے اندر بس جاتی ہے، پھر وہ بچہ اسی میں رہتا ہے، پھر وہ آگے معاشرے میں جاتا ہے، یا جب اپنے پہلے ہمسایوں میں جاتا ہے، پھر اسکول جاتا ہے، یہ وہ پھر وہ اپنے خاندان کا جب کلچر ادھر جا کے دیتا ہے نا تو وہ بات کرتا ہے اپنی ماں کی تربیت کی، دیٹ سوشلائزیشن، جی ٹھیک ہے، سماجی تربیت جو ہے.
اور ساتھ ہی روحانی تربیت جو ہے، یہ دونوں چیزیں تربیتیں ماں دے رہی ہے، لیکن ورکنگ ویمن ہو کے تھوڑا وقت کم دے رہی ہے، جس سے وہ گیپ آ رہا ہے. تو میں یہی کہوں گی ورکنگ ماں کو بھی کہ پلیز ذرا وقت تھوڑا زیادہ دے دیا بالکل. کرے، تاکہ بچوں میں یہ دونوں تربیتیں جو ہے نا، سماجی اور روحانی دونوں آ جائیں. جب وہ کسی بھی مذہب سے ہو تو بہت بھلائی ہوگی، بہت واپس وہ باتیں آ جائیں گی. جی یہ میری ہے. پھر اگلا آپ نے کوئی سوال کہ کیا، میں تو ماں نوجوان میں جو کھو گئی بچیاں، ہوں. جی جو نوجوان بچیاں ہیں، تعلیم کتنی اہم ہے ان کے لیے؟ جی وہ کہا گیا نا کہ ایک ماں کی تربیت جو ہے، ایک ماں کی تعلیم جو ہے، خاندانوں کی ہے، تہذیبوں کی ہے، جی میں قوموں کی ہے، بالکل. ٹھیک ہے، عمروں کی ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف ایک شخص کی نہیں ہے. تو خواتین اور بچیوں کی جو تعلیم ہے وہ بہت اہمیت ہے، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں تو آنے والی نسلیں ہیں، جی ٹھیک ہے، انہی کے ہاتھوں میں تو آنے والے وقت کی تقدیر ہے، بالکل. اور اسی نے تحریک دینی ہے. ماں ایک تحریک ہے نا، تو وہ بچیوں کو دے. لڑکی اگر پڑھی لکھی ہے نا، قسمت کا تو کوئی پتہ نہیں، ماں باپ جنم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آخر قسمت تو نہیں نا، قسمت تو بات کی ہوتی ہے نا. جی اگر تعلیم یافتہ ہے وہ اپنی قسمت میں آگے بڑھے گی، اپنا جاب کر سکتی ہے، اپنے بچوں کو اپنے پال سکتی ہے. کیونکہ آج اگر دیکھا جائے، اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ پھر کیا کرتی، گھروں میں کام کرتی ہے. گھروں میں کام کرنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن روزی تو کمانی ہے نا اس نے. اگر وہی پڑھی لکھی ہوتی، کچھ مطلب محنت سے، کچھ وہ اچھے اسٹیٹس پہ ہوتی، ٹھیک ہے. ورنہ کیا جو ڈومیسٹک ہماری بیٹیاں ہیں، جی یہ اندر ایشو ہے جو کہ میں تعلیم کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں. کبھی ریپنگ ہو جاتی ہے اور اسی کو زناکار ٹھہرایا جاتا ہے. بہت سے کیسز لڑے ہیں نا، جی تو وہ بیچاری وہی ہوتی ہے، جیسے کہ بائبل مقدس میں بھی یسوع نے پہلے بتا دیا وہ زناکار عورت نا. تو یسوع نیچے لکھنے لگ گیا، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یسوع نے لکھا ہوگا خاتون کو تو لے آؤ، تو دوسرا جو تھا وہ کہاں ہے، پھر تو دونوں تھے نا. جی تو یہ سوال ہمیشہ میرے اندر ایک قسم کی ہلچل مچاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پڑھی لکھی ہوگی، شی ول اسٹینڈ فار ہر رائٹ، اسے قوانین کا پتہ ہوگا اور اسے پتہ ہے کہ اپنے حق کے لیے کیسے بولنا ہے. ورنہ تو چپ کر کے اپنے آپ کو بیچاری دبا دیتی ہے، بدنامی سے بچنے کے لیے مائیں منہ چپ کرا دیتی ہیں. لیکن پڑھی لکھی ہوگی، شی ول اسٹینڈ فار ہر رائٹس. جی تو یہ بہت ضروری ہے. پھر اگر خدا نہ کرے اگر بیوہ ہو گئی ہے تو بیوہ کی زندگی تو پھر آپ کو پتہ تانا بن جاتی ہے. بعض اوقات دیکھا اس نے یہ کپڑے پہنے، لیکن وہ تانوں کے باوجود بھی جائے گی، باہر نکل سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے. اگر نرس ہے تو نرس اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں کسی بھی شعبے میں. جی مطلب وہ مات نہیں کھائے گی، کیونکہ اس نے باپ اور ماں دونوں بننا ہے. جی بالکل. جی ناظرین، سسٹر جنویو نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ماں کے کردار کو بھی اور ایک عورت کے کردار کو بھی، کہ اس کے لیے تعلیم و تربیت کس قدر ضروری ہے. یقیناً جب آپ تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، آپ کے پاس تعلیم بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. آپ ہر طرح کے وقت میں، ہر طرح کے ماحول میں، ہر طرح کی مشکل میں آپ خود کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے. تو سسٹر، میں ایک جو میرا سوال ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ خداوند نے آپ کو بہت زیادہ بلیس کیا، شروع سے ہی آپ ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے ہیں، کس طریقے سے آپ کی تربیت ہوئی، دین کس طرح ایز اے نن آپ نے لوگوں کو سرو کیا اور کر رہی ہیں، ایجوکیشن دے رہی ہیں، اویئرنیس سیشنز ہیں آپ کے پاس. تو کبھی زندگی میں پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی کچھ احساس ہوا ہو، یا کبھی کوئی ایسا واقعہ کہ آپ کو لگا ہو کہ ہاں مجھے مسیحی ہوتے ہوئے یہ مشکل کا سامنا، میں یہ نہیں کہتی کہ سب کو، لیکن بہت سو کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کی لائف میں کبھی کوئی ایسا واقعہ کہ کبھی کالج، یونیورسٹی میں یا عام سوسائٹی میں کہیں پر بھی؟ ہوا بہت زیادہ ہوا. جی ٹھیک ہے. جب میں نے اپنی تعلیم BA تک کر لی جی تو آگے یونیورسٹی میں جانا تھا. تو کیونکہ میرا ایپٹیٹیوڈ تھا زیادہ ٹو ورک ود دا پیپل، پیشن فار پیپل، کہ میں ان کے اسٹینڈرڈ کو ریز کروں اور ان کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے. تو ایسا ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی میں نے انٹرویو دیا، پھر انٹری ٹیسٹ دیا. جی مجھے بتایا گیا اچھے نمبر آئے ہیں کیونکہ میرا نام، ٹھیک ہے،
کرسچن name تھا تھا۔ تو اس پہ مجھے ہوا. پھر میں نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، اب میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسے نہیں ہونے دوں گی. تو پھر شکر ہے کہ بہت دفعہ یہ بات ہوئی کہ کرسچنز کے کوٹا کی بات ہوئی، جی، ٹھیک ہے، جی۔ انہیں کتنے سیٹیں ملنی چاہیے. تو ہم نہ بول کے کرا کے، جیسے آپ کے ہسبینڈ نے بھی بڑی مائنورٹی کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، جی۔ آواز اٹھائی ہے، بہت سے ایم پی ایس نے بھی اٹھائی ہے. تو کئی تو مطلب پیش تو کرتے ہیں لیکن آگے سے ہمیں جواب نہیں ملتا. بالکل، جی۔ لیکن ہم نے کوٹے کو بڑھایا ہے، جی، ہم نے انہیں اچھے رزلٹ دیے ہیں. جی۔ تو اس طرح جب میں نے اپنی سوشیالوجی پھر کرنی تھی، پنجاب یونیورسٹی میں نہیں ملا مجھے، پھر میں نے سوشل ورک کیا دوبارہ آ کے کنیٹ کالج میں. ٹھیک ہے، تو جی۔ وہاں مجھے مطلب ایک سپیس ملی کہ میں اپنے معاشرے کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکوں. اور ایک تو یہ مشکل تھی، ایک مشکل تھی جب میں آئی ہوں، ٹھیک ہے، ننس میں سے اور بھی بہت سی ننس تھی جو کہ جی۔ باہر نکلی ہیں، جنہوں نے بٹا مزدوروں کے ساتھ ادھر ادھر بہت کام کیا. مجھے سپورٹ ملی بہت، بشپ جان جوزف کی بہت سپورٹ ملی. جب قتلت تھی شیخوپورہ کے علاقے میں ایک گاؤں تھا، اسے بلڈوز کیا گیا، تو وہاں پہ راتوں کو آتے تھے، اور میں تو دیٹ ٹائم آئی واز ویری ینگ، ٹھیک ہے. جی۔ تو یہ 86 کی بات ہے. تو بشپ صاحب نے میری سپیریور کو کہا کہ ہمیں سسٹر جینیویو کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں ٹینٹ لگا دیے گئے نا، دسمبر کا مہینہ تھا، جی۔ تو ادھر رہنے کے لیے کہ مطلب وہ میں 1 مہینہ سردی میں ٹینٹس میں رہی. لیکن رات کو میری سپیریئر سری لنکن تھی، وہ 2 سسٹروں کو بھیجتی تھی تاکہ ہمیں سیکیورٹی ملے، صرف میں اکیلی نہ ہوں اور بھی، جی۔ اور وہ سینئر ہوتی تھی. تو ایسی مشکلات بھی لوگوں کے ساتھ رہ کے کی ہیں. جی۔ تو پھر انہیں ہم نے جتنا بھی ان کا تحفظ ہوا، آج ان کی کالونی بنی ہوئی ہے. اسی طرح یہ چائنا بستی کا جب ہوا، ابھی وہ LDA کوارٹرز بنے ہوئے ہیں. جی۔ تو دیز آر دا تھنگس. پھر مشکلات یہ بھی کچھ آئیں کہ جب ایسے کام شروع کیے، پھر جلسے جلوسوں پہ اور مارچز پہ تو جانا ہوتا ہے. مال روڈ پہ بہت جی، آئے، جی۔ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ، ہیومن رائٹس والوں کے ساتھ، کافی آسمہ جہانگیر کے ساتھ کافی کام کیا، تو اعتزاز حسن وغیرہ کے ساتھ. تو کرسچنس نے مطلب شروع میں ان کے لیے شاکنگ تھا جی۔ کہ نن آن دا روڈ. تو کئیوں نے کہا سسٹر آپ کو تو کانوینٹ میں ہونا چاہیے، پڑھانا چاہیے، یہ اب تو یہ. تو میں نے کہا پھر آج یسوع کا تقاضا یہی ہے، مسیحیت کا تقاضا یہی ہے کہ گواہی بنو. آج اپنے لوگوں کے لیے میں دوسروں کے ساتھ مل کے کر رہی ہوں. پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا. تو پھر تیسری جو ہے بات، وہ جو میں نے بڑا اسٹرانگلی محسوس کیا ہے، یعنی ایک تو میں خاتون، جی، جی، آدھا بالکل۔ درجہ، ٹھیک ہے، 2nd کلاس سٹیزن، ٹھیک ہے، پھر وہ بھی میں کرسچن، جی۔ ٹھیک ہے. پھر تیسری جو بات ہے میں نن، کیونکہ نن کو تو یہی دیکھا گیا 4 دیواری. تو جی۔ لیکن آج مجھے فخر ہے، آج میں بہت خوش ہوں. بہت سی کانگریگیشنز جو ہیں لوگوں میں چلی گئی ہیں. خداوند ہمارے درمیان، گاڈ امنگ اس ایمینویل. جی۔ سو وی آر ڈوئنگ دیٹ جاب. بہت ننس ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ گراس روٹ پہ کام کر رہی ہیں. جی سسٹر، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ایز اے کرسچن، ایز اے فیمیل اور ایز اے نن آپ کو بہت سے چیلنجز آپ نے فیس کیے، لیکن بہت بہادری کے ساتھ اور جی. پورے جذبے کے ساتھ پھر بھی آپ کام کرتی رہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو بات ہوگی اوور آل کہ کس طرح ایز اے کرسچن آپ کو فیس کرنے پڑے. کیا کبھی ود ان کمیونٹی، کبھی آپ کو اپنی ہی کمیونٹی میں، چرچ میں، اپنی ہی کانگریگیشن میں کبھی اس طرح کے چیلنجز، کیونکہ اسی طرح کے ایک اپنے انٹرویو میں میرے پاس ایک ہماری فیمیل لیڈر تھیں، تو وہ انہوں نے پاکستان میں وہ رہتے ہوئے وہ پوپ صاحب کی سفیر تھیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، بشپس اور چرچ نے کس طرح ان کو مطلب ان کے لیے یہ نہیں چیز کیا. ان کو برداشت نہیں کیا کہ وہ مطلب ایز اے فیمیل وہ پوپ کی سفیر ہیں یہاں پر. تو کیا کبھی اپنے ہی چرچ میں، اپنی ہی کمیونٹی میں کوئی اس طرح کا چیلنج آپ نے فیس کیا ہو؟ نہیں، ایسا چیلنج نہیں ہوا، جی. کیونکہ میں نے ریلیشن شپس کو بلڈ کرنے کی کوشش کی. میں خود ریچ آؤٹ ہوئی ہوں، میں نے خود ہاتھ بڑھایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رشتے بنانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ ملنے ملانے کے لیے نا ابھی بہانے بنانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے.
کبھی انہیں بلا لیا، کبھی میں جی، گئی، جی۔ یہ وہ ایسے کر کے کمیونٹی نے مجھے بہت ٹرسٹ دیا ہے، اور اس وقت جب میں نے یہ فیلڈ میں آئی ہوں، جی لیکن میرا مین جو پروفیشن ہے نا وہ ایجوکیشن ہے. میں نے اسکول میں یعنی اپنی جماعت کا بھی جو ہے نا میں نے اسکولوں میں کام کیا ہے بوائز اینڈ گرلس کے جی ساتھ. اس کے ساتھ میں چرچ سے باہر بھی کانوینٹ سے باہر نکلی، چرچ میں اتری ہوں، سوسائٹی میں اتری ہوں، بہت سے اویئرنیس کے پروگرام وغیرہ کیے ہیں. میری سسٹرس نے میرے پہ اعتماد کیا ہے، بہت ٹرسٹ کیا ہے، اور میں نے بھی پورا اعتماد پہ اترنے کی کوشش کی اور اتر کے دکھایا ہے، کیونکہ یہ وٹنس ہے، یہی گواہی ہے. جی ٹھیک ہے. پھر چرچ کی طرف سے بھی مجھے اچھا پازیٹیو رسپانس ملا کہ انہوں نے مجھے مطلب یہ قبول کیا ہے اور ساری خدمت کو قبول کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے. لیکن جہاں آ کے تھوڑی رکاوٹ ہوئی کہ یہ پچھلے سال کی بات ہے، 1 سال ہو گیا، مجھے سی ایم نے ممبر آف نیشنل کمیشن فار دا اسٹیٹس آف ویمن کے لیے جی چنا. جی بہت سی مجھے کانگریچولیشنس آئیں، مبارکبادی آئیں، دعائیں آئیں، بہت آیا. لیکن کئیوں نے کہا کہ پاکستان میں پہلی نان ہے جو کہ مطلب یہاں پہنچی جی ہے، جی تو مطلب کیا ہے. میں نے کہا میری جماعت نے مجھے اجازت دی ہے، میرے جو بڑے بیلجیم میں انہوں نے اجازت دی ہے. یہ بھی ایک وٹنس ہے جی کہ میں ڈفرینٹ مذاہب کی خواتین کے لیے کام کر رہی ہوں، نہ صرف کرسچن بلکہ پورے ملک کے لیے اب مجھے چنا گیا. جی ناظرین، ہم سسٹر جینویو کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان کی خوبصورت جرنی کے بارے میں، ان کی خوبصورت خدمت کے بارے میں، ان سے سن رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی لائف میں سب کچھ اچیو کیا اور بہترین طریقے سے کیا، اور اپنے چیلنجز کو بھی میٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مقاصد کو، اپنے گولز کو اچیو کیا ہے. تو کیونکہ ہمارے پاس سسٹر اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے کام کے بارے میں، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، آپ نے بھی جو ہے وہ یقیناً واپس اپنے کانوینٹ میں پہنچنا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو، اسپیشلی ہماری جو خواتین اور نوجوان بچیاں ہیں، ان کو آپ ایمان کے حساب سے، ان کو آپ تعلیم و تربیت کے حساب سے، اور کس طریقے سے زندگی میں کوئی بھی مشکلات ہیں تو اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں جب خواتین کی بات ہوتی ہے تو میں کافی ایموشنل بھی ہو جی جاتی ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب میں روتی خواتین کو دیکھتی ہوں ڈراموں میں، فلموں میں، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عورت خوش بھی ہے، کوئی پازیٹیو بھی دکھائے نا. جی ٹھیک ہے. تو اسی حوالے سے، کیونکہ آئی ایم دا نیشنل ڈائریکٹر آف کیتھولک ویمن آرگنائزیشن آلسو، اور ہمارا ادھر کام ہے امپاورمنٹ آف ویمن. پہلے ہم کہتے تھے امپاورمنٹ آف ویمن، لیکن اب ہم نے یہ کہا امپاورمنٹ آف گرل، چائلڈ اینڈ ویمن، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے تاکہ بچپن ہی سے ہم اس ہستی کو اتنا بلند کر دیں کہ مطلب انہیں پتہ ہو کہ واقعی اس کے سامنے ہر چیز جو ہے نا ایک بہادر عورت کے سامنے تبدیل ہو سکتی ہے، بالکل. اور ہوتی بھی ہے. جی تو اس لیے ہم بیٹیوں کو شروع سے کر رہے ہیں. اس میں ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ہوپ فار ایجوکیشن پہ. تو ہم ان بچوں کو جن کے پاس یہ مطلب وسائل نہیں ہے کہ ماں باپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں، ہم انہیں گراس روٹ سے لے کر آ رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر تبدیلی لانی ہے، انقلاب لانا ہے نا، تو یہ بالا خانوں سے نہیں آئے گا، جھونپڑیوں سے آئے گا. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں، ابھی میں سیکرٹ ہارٹ میں ہوں، میں کہتی ہوں لیکن گراس روٹ لیول پہ بھی جانا ہے، جہاں میں نے بہت کام کیا ہے، اور ابھی بھی ہم ادھر اترتے ہیں تاکہ وہاں سے ہیرے جو ہیں، وہاں سے لال جو ہے نا گدڑیوں سے نکالے جائیں. جی ٹھیک ہے. اور وہ ہے کل کی عورت، کل کی ماں. تو اس طرح ہم ایجوکیشن کے ذریعے کر رہے ہیں، امپاورمنٹ کے ذریعے کر رہے ہیں. میں اپنی بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، وی ہیو پوٹینشیل، ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، خدا داد صلاحیتیں ہیں، ہمیں خدا نے بہت کچھ دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ وقت ہے کہ ہم انہیں واقعی استعمال میں لائیں. پھر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایون ان اسکول ایسے میں کہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کو پروقار دیکھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. پورا اعتماد دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کل کی ماں ہے،
اور ماں کے ہاتھ میں اصل میں گھر کی اور معاشرے کی ڈوری ہے. بالکل. چرچ میں جب میں بات کرتی ہوں میں انہیں کہتی ہوں گھر جو ہے نا وہ ڈومیسٹک چرچ ہے. جب ڈومیسٹک چرچ گھر کی کلیسیا میں اتحاد پیار محبت اور یہ چیزیں ہوں گی, ایک ماں جو ہے وہ یہ چیزیں سکھائے گی, تو کلیسیا اپنی پیرش ہو گیا, پورے ملک کا ہو گیا, ڈائسس کا ہو گیا, انٹرنیشنل ہو گیا, یونیورسل چرچ جو ہے اپنی ترقی کرتا جائے گا. یہ ساری ڈور ہمارے ہاتھوں میں ہے, یہ ہمارے ہاتھوں میں, یہ ہم نے کیسے چلانا ہے, یہ ایک آرٹ ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے. کیونکہ عورت جو ہے نا وہ صرف عورت نہیں ہے, وہ تو ایک تحریک ہے. جہاں وہ آ جاتی ہے وہاں پہ تبدیلیاں ہیں, وہاں پہ زندگی ہے, وہاں پہ پھل آوری ہے. تو ایک خاتون کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. میں اپنی بیٹیوں کو یہ بھی کہتی ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کو, خاص کر اپنی بیٹیوں کو سیف گارڈنگ جو ہے, سیلف پروٹیکشن پہ ضرور تعلیم و تربیت دیں. ہم اسکولوں میں دے رہے ہیں, ماں بھی بتائے اپنے بچوں کو, ماں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بتائے بچے گڈ ٹچ کون سی ہے, بیڈ ٹچ کون سی ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کو کس طرح سیلف ڈیفینس کرنا ہے. امن, پیار, محبت, صلح, صفائی اور سب سے بڑھ کر برداشت جو سہ جاتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں. اور خواتین میں اور میری جوان بیٹیوں میں یہ صلاحیت ہے جو خداوند کی طرف سے ملی ہے. جی سسٹر, تھینک یو سو مچ. بہت ہی خوبصورت اور پاورفل میسیج کے لیے, اور آپ کا بھی ایک دفعہ پوری سانجھا پاکستان کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ کہ آپ آئیں, اتنی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ساتھ کیں اور اتنا خوبصورت میسیج جو ہے وہ ہمیں دیا. جی ناظرین, جیسا کہ ہم سسٹر جنویو سے بات کر رہے تھے, انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات کی, اور یقیناً ان کی بات کے دوران میں نے بھی سوچا کہ اب میں بھی یہی بات کروں گی کہ ہم ویمن امپاورمنٹ پہ بات نہیں کر رہے, ہمیں چائلڈ, گرل اور دین جو ہے وہ ویمن پہ بات کرنی ہے, کہ ہم نے بچپن سے ہی ان کو امپاور کرنا ہے. اور سب سے ایک ضروری اور جو طاقتور بات انہوں نے کی کہ تمام لڑکیاں, تمام خواتین اپنے آپ پر اعتماد رکھیں, بی کانفیڈنٹ, اور سوچیں کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک سکے. اسی پیغام کے ساتھ, اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیں سانچھا پاکستان.